पूछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। नफरतों के इस जहान में प्यार की बस्तियां बसानी हैं, दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने। रंग और नस्ल और जात और मजहब जो भी है आदमी से कमतर है, इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने। इन अल्फाज के साथ मजदूर किसान पार्टी के रहनुमा साथी तैमूर रहमान को गुजारिश की स्टेज पे है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी कोई बरादर पार्टी किसी दूसरी पार्टी को दावत देती है तो हमारे दिल में तो ये बात होती है कि हमको ऐसी ज़बरदस्त तकरीर करें कि आप सारे हमारी पार्टी के मेंबर बन जाएं। मगर मैं ऐसी तकरीर नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपके सामने ऐसी बात करूंगा जिससे शायद आपका दिल भी खुश हो, और वो ये कि अवामी वर्कर्स पार्टी बजाते खुद एक बड़ी लंबी हिस्टोरिकल प्रोसेस के नतीजे में बनी। इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ आरा और बहुत सारे मुख्तलिफ बाएं बाजू के लोग जुड़े और उन्होंने इस पार्टी को बनाया, और जनाब आबिद हसन मिंटो की क़यादत में इस पार्टी को आगे बढ़ाया। उनके साथ यानी मिंटो साहब के साथ एक बड़ी लंबी तवील और ज़बरदस्त तारीख मुंसलिक है। उनकी उम्र 90 साल से ज़्यादा है अब आपके सामने, और कल उन्होंने मेरे जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है, क्योंकि क्लोज सेशन था मैं खुद तो अटेंड नहीं कर सका, उन्होंने बड़ी लंबी और ज़बरदस्त तकरीर की है। यानी कि और आप जानते ही होंगे, मैं आपको क्या बताऊं कि प्री पार्टीशन पीरियड से लेकर अब तक बाएं बाजू से वो मुंसलिक रहे हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी से मुंसलिक रहे हैं, पाकिस्तान सोशलिस्ट पार्टी और टोबा टिंग की कॉन्फ्रेंस, और फिर अयूब खान के खिलाफ नेशनल अवामी पार्टी की जद्दोजहद, फिर ज़ियाउल हक के खिलाफ जद्दोजहद, उन सारी स्ट्रगल्स के थ्रू वो गुजरे। यानी कि वो एक फ़र्द भी हैं और फ़र्द के साथ साथ एक इदारा भी हैं। तो इस चीज़ को पहचानते हुए, इख्तलाफात भी हो सकते हैं आपके उनसे, मगर इस चीज़ को पहचानते हुए कि पाकिस्तान की बाएं बाजू की तारीख में उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया है, एक इदारे का किरदार अदा किया है, इस बात को पहचानते हुए ताली भी ना बजाएं इस बात को पहचानते हुए मिंटो साहब के साथ मैं पिछले एक महीने से उनकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि जल्द ही यूट्यूब पर आपके लिए हाजिर होगी। तो ये छोटा सा काम आप समझें कि हम अवामी वर्कर्स पार्टी के लिए कर रहे हैं, और सिर्फ अवामी वर्कर्स पार्टी के लिए नहीं, पूरे बाएं बाजू के लिए कर रहे हैं, ताकि वो चीज़, उनकी स्ट्रगल, उनकी सोच और वो पाकिस्तान के अंदर बाएं बाजू की तारीख जो है वो रिकॉर्ड पर आए एक ऐसी शक्ल में जिससे नौजवान भी मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया दोस्तों। सोवियत यूनियन, अच्छा, और इसके साथ ये कहना बड़ा ज़रूरी था, पहली बात मुझे ये कहनी चाहिए थी कि आपकी पार्टी की कांग्रेस पे आपको मुबारकबाद, नौ मुंतखब क़यादत पे मुबारकबाद, और आप सबको एक भरपूर कांग्रेस पे मुबारकबाद। हमारे बहुत सारे साथियों का ये ख्याल है कि अब वक्त बड़ा तब्दील हो गया, वो पुरानी बातें अब कामयाब नहीं हो सकती, और सोवियत यूनियन टूट गया, चीन भी अपने रास्ते निकल गया, सोशलिस्ट ब्लॉक ख़त्म हो गया, तो अब हमें कोई और सियासत कर लेनी चाहिए। मार्क्सिज्म चलो ठीक है, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म भी कुछ हद तक हम कबूल कर लेते हैं, चलो हम सेक्युलर भी हैं, हम जमहूरियत पसंद भी हैं, मगर लेनिनिज्म बड़ा हमें थोड़ा सा, कुछ लोगों को, आपको तो शायद नहीं, मगर शाह साहब आपको भी नहीं, मगर कुछ लोगों समझते हैं कि अब ये पुरानी बात हो गई। मैं आज की बातचीत में आपके सामने कुछ चंद गुजारिशात रखना चाहूँगा, 5 गुजारिशात रखना चाहूँगा, और समझता हूँ कि लेनिनिज्म की आज और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो अफादियत है और जो उसकी एक इंसाइट है वो क्यों अहम है। सबसे पहली किताब जो लेनिन ने लिखी वो 1898 में थी, और उसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, जिसमें लेनिन ने ये बताया कि किसानों का मसला क्या है और सवाल क्या है, और उसमें उसने ये कहा कि पेजेंट्री का ड्यूल किरदार है, दो तरफा किरदार है। एक तरफ तो वो बड़ी मलकियत को तोड़ के खुद मालिक किसान बनना चाहते हैं, मगर दूसरी तरफ क्योंकि वो जागीरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ है, इसलिए वो मजदूर तबके के इत्तेहादी हैं। और जो पहले निशान था जिसमें सिर्फ हथौड़ा मेहनत कशों का निशान था और कम्युनिस्ट तहरीक का निशान था, उसमें उसने द्रांति भी ला जोड़ा और द्रांति हथौड़ा बना दिया, जो वहाँ पे देखे ना वो मर्द और औरत ने द्रांति हथौड़ा उठाया है।
تو اس طرح سے کسانوں کا سوال اس نے حل کیا ایک ایسے طریقے سے جو آج بھی پاکستان میں اہمیت رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان جب سے بنا اس وقت سے حکمرانوں کو ایک بات سمجھ آ گئی, اور وہ یہ تھی کہ یہاں پر حکومتیں گری ہیں جب اربن ایجیٹیشن ہوئی ہے. لاہور, کراچی, فیصل آباد وغیرہ, ملتان, جب یہاں پر مزدور یعنی اربن مزدور باہر نکلا تو بڑی بڑی فوجی آمریتی بھی ٹوٹ گئی. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی حکومت آئی ہے, چاہے ملٹری ہو یا سویلین ہو, اس نے ایگریکلچرل پرائسز کو ہمیشہ سپریس رکھا ہے, ڈپریس رکھا ہے, بالکل دبا کے رکھا ہے. ایک بہت بڑا جس کو ہم پولیٹیکل اکانومی میں کہتے ہیں اربن بائس ہے اس سوسائٹی کے اندر, کہ سرپلس جو ہے وہ پنڈوں سے نکل کر تو شہروں کے اندر منتقل ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے پنڈوں کے اندر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بالکل کوئی ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں رہی. تو اس کانٹیکسٹ میں میں سمجھتا ہوں لیننزم اور ایون ماؤ زیڈونگ کی سوچ جو ہے وہ ایک اہمیت رکھتی کہ کسانوں کا سوال حل کرنا ہمارے لیے انتہائی ہے. دوسرا تھیسس جو لینن نے دیا, جو کہ 1902 اور 3 میں دیا, واٹ از ٹو بی ڈن, اپنی مشہور کتاب میں, اس میں اس نے یہ بڑی کنٹروورشل بات کی جو ہمیں بھی شاید بائیں بازو کے لوگوں کو پسند نہ آئے, اور وہ یہ بات تھی کہ جب مزدور بذات خود جدوجہد کرتا ہے تو وہ خود رو جدوجہد ٹریڈ یونین کی حد تک جدوجہد کرتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ ملکیتی جو تعلقات ہیں ان کو تبدیل کرنا چاہیے, ملکیتی نظام کو تبدیل کرنا چاہیے. پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے گریجوٹی ملے, مجھے پینشن ملے, مجھے تنخواہ بہتر ملے, مجھے ٹریڈ یونین کا حق بنانا ملے, یعنی کہ اس غلامی کے نظام میں وہ اپنے حالات زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے, نہ کہ یہ کرے کہ اس پورے نظام کو پاش کرے. تو لینن نے یہ کہا اس نظام کو پاش کرنے کے لیے وہ لوگ جو کہ یہ نقطہ نظر محنت کش طبقے کے اندر انٹروڈیوس کروا سکیں کہ یہ صرف غلامی کے نظام کے اندر اپنے حالات بہتر کرنے کی جدوجہد نہیں ہونی چاہیے, اس تک جدوجہد محدود نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ملکیتی نظام کو توڑنے کی جدوجہد ہونی چاہیے. یہ نقطہ نظر ایک وین گارڈ پارٹی لے کر آئے گی. وین گارڈ سے مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بادشاہ بن کے مزدور طبقے کے اوپر بیٹھ جائے گی, بلکہ یہ تھا کہ وہ محنت کش طبقے کے اندر مارکسی فلسفہ متعارف کرائے گی, تھیوری آف سرپلس ویلیو متعارف کرائے گی, طبقاتی جدوجہد کی سوچ متعارف کرائے گی, اور یہ سوچ بھی متعارف کرائے گی کہ یہ تمام ادارے بشمول ریاست در حقیقت ایک طبقاتی تقسیم کا نتیجہ ہے, اور ان کو توڑ کر ہمیں ایک محنت کش سماج اور ایک محنت کش ریاست قائم کرنی ہوگی. اس چیز کو کرنے کے لیے تیسرا تھیسس لینن نے انٹروڈیوس کرایا جس کا نام ہے ڈیموکریٹک سینٹرلزم. ہمارے لبرل دوستوں کا یہ خیال ہے کہ یہ دو کوئی متضاد چیزیں ہیں, ایک طرف سینٹرلزم ہے, ایک طرف جمہوریت ہے, اور ہمیں ان میں کوئی بیلنس پیدا کرنا ہے. یہ تھیسس ہی غلط ہے کہ یہ سوچ کے ان دونوں کے درمیان کوئی تضاد ہے. سینٹرلزم کا صرف مقصد اور معنی یہ ہے کہ پارٹی کے اندر اتفاق اور اتحاد ہو, پارٹی ایک مٹھ بن کر کام کرے, اکٹھے کام کرے, جہاں جدوجہد کرے ایک ہو کر جدوجہد کرے. اور لینن نے اپنی تحریروں میں یہ نہیں لکھا کہ ان دونوں چیزوں میں تضاد ہے, بلکہ اس نے کیا لکھا کہ جہاں جمہوریت ہوگی وہاں پہ سینٹرلزم اور مرکزیت قائم ہوگی, جہاں غیر جمہوری کام ہوں گے وہاں پہ پارٹی ہمیشہ ڈی سینٹرلائزڈ اور ان ایفیکٹو ہوگی. اور پاکستان کے حالات میں ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ سبق ہم نے تو نہیں سیکھا, یہ سبق ہم سے زیادہ جماعت اسلامی نے سیکھ لیا, کیونکہ انہوں نے جو اپنی پارٹی بنائی انتہائی منظم, انتہائی ڈسپلنڈ, اپنا نظریہ وہ پڑھاتے ہیں, اپنے اندر الیکشنز وہ کرواتے ہیں, اور جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے تو ایک ایک کارکن ان کا جا کے وہاں پہ وہ کام کرتا ہے. ہمیں بھی اس قسم کی ایک ڈسپلنڈ پارٹی کی ضرورت ہے, ہمیں بھی اس قسم کی ایک ایسی تنظیم کی ضرورت ہے. میرا یہ کہنا ہے یا ہماری یہ سوچ ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر اس گھنونے نظام کا مقابلہ کیا جا سکے. ایک طرف نیٹو کی اتنی بڑی بڑی فوجیں کھڑی ہیں, آئی ایم ایف کا نظام ہے, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے, کتنا ہیوج سسٹم ہے جس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو ہم چیلنج بھی کر لیں اور ہر بندہ اپنی مرضی بھی کرتا پھرے؟ ایسے تو نہیں ہوگا, کہیں نہ کہیں ہمیں اگریمنٹ کرنا ہوگا. چوتھا معاملہ یہ جو قومی سوال ہے, جو ہمارے دوست سندھی دوستوں نے بھی یہاں پہ اس کی وضاحت کی کہ لینن نے اس کا سلوشن پیش کیا. حالانکہ لینن کی دوسری طرف روزا لگزمبرگ کھڑی تھی, اور روزا لگزمبرگ ہماری ہیرو ہیں, اور روزا لگزمبرگ نے یہ کہا کہ نہیں قوموں کو حق خود ارادیت دینے کی ضرورت نہیں ہے, قوموں کو یہ حق دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے علیحدہ ہو جائیں. مگر لینن نے یہ کہا, ایک طرف یہ کہا کہ ہر قوم کو حق خود ارادیت جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے,
ہر قوم کا یہ رائٹ ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ جڑنا چاہے قوم تو وہ جڑ سکتی ہے، اگر وہ نہ جڑنا چاہے تو وہ علیحدہ ہو سکتی ہے۔ اب کسی قوم کو، کسی ریاست کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی دوسرے قوم کو غلام بنائے، زبردستی اور گولی اور بندوق کی نوک پر دوسری قوم کو جو ہے دبا کر رکھے، ان کا استحصال کرے۔ اور دوسرا پہلو لیننزم کا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لینن نے ہمیشہ یہ بتایا کہ جہاں ایک طرف ہم قوموں کے مساوی حقوق کی حمایت کرتے ہیں تو دوسری طرف ہم مزدوروں اور کسانوں کو یہ بھی بات سمجھاتے ہیں کہ نیشنلزم جو ہے وہ ملکیتی طبقے کا نقطہ نظر ہے، وہ ہمارا نقطہ نظر نہیں ہے۔ کارل مارکس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نہ صرف یہ لکھا دنیا بھر کے محنت کش ایک ہو جاؤ، بلکہ یہ لکھا کہ مزدور طبقے سے آپ قوم نہیں چھین سکتے، اس کی قومیت نہیں چھین سکتے، کیونکہ آپ اس سے وہ چیز چھین نہیں سکتے جو اس کی ہے ہی نہیں۔ یعنی کہ مزدور طبقہ جو ہے ہر قوم کے اندر غریب لوگ ہیں، اور وہ غریب، ان غریب لوگوں کا آپسی کا اتحاد ہمارے لیے ضروری ہے، نہ کہ یہ ضروری ہو کہ ایک قوم کے لوگ اپنے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں اور خانوں اور وڈیروں اور بیوروکریٹس کے ساتھ جڑ جائیں۔ غریبوں کا اتحاد ضروری، اس کو قائم کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم تمام قوموں کے مساوی حقوق کے لیے کام کریں، یعنی ایک طرف نیشنل اپریشن کے خلاف جدوجہد اور دوسری طرف نیشنلزم کے بھی خلاف جدوجہد۔ اور پانچواں اور آخری تھیسس لینن نے جو پیش کیا، جو کہ اب ساری دنیا قبول کرتی ہے، لینن کو مانے یا نہ مانے وہ ساری دنیا قبول کرتی ہے، وہ ہے امپیریلزم کا تھیسس۔ جب لینن نے یہ کہا کہ سرمایہ داری نظام، کوئی حکومت کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ پالیسی کی بات نہیں کر رہا تھا، کسی سیاستدان کی بات نہیں کر رہا تھا، یہ پورا نظام اب ایک ایسے نہج پر پہنچ گیا ہے کہ یہ اب ایک سامراجی نظام بن چکا ہے۔ یہاں پہ وہ آزادی کی بات اور جمہوریت کی بات ختم ہو چکی ہے، اور چند سرمایہ کے جو گڑھ ہیں وہاں پر ریاستوں نے مل کر سرمایہ کے ساتھ اور کمپنیوں کے ساتھ مل کر پوری دنیا پر اپنی ایک حاکمیت قائم کر لی۔ یہ کیپٹل کے سینٹرز ہیں جس میں اس نے خود آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں امریکہ ایک بہت بڑا بین الاقوامی سرمایہ کا سینٹر ہے، یورپین یونین ایک سینٹر ہے، جاپان ایک سینٹر ہے۔ تو امپیریلزم کا تھیسس آپ پاکستان میں بالکل 100% سمجھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے نہ صرف ہمیں بلکہ تیسری دنیا کے بیشتر ملکوں کو ایک گھنونے قسم کے ڈیتھ ٹریپ میں پھنسایا ہوا ہے۔ جس طرح یہاں پہ بھٹوں پر بھٹا مالک پیشگیاں دے کے تو بھٹا مزدوروں کو پھنساتے ہیں، ویسے ہی IMF والے تیسری دنیا کے لوگوں کو بھٹا مزدور سمجھ کر اپنے ڈیتھ ٹریپ میں پھنساتے ہیں، اور یہاں پہ ایک غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا طوفان چھوڑ دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں غریبوں کے چولہے بند ہو جاتے ہیں، یا ان کے بچے دودھ نہیں پی سکتے، سبزی نہیں کھا سکتے، اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، اسکولوں میں نہیں جا سکتے، ہسپتالوں سے اپنا علاج نہیں لے سکتے۔ تو اس گھٹیا اور فرسودہ اور گھنونے نظام کے خلاف اب نعرہ لگانے کا وقت آیا ہے۔ اب آپ نعرہ لگائیں میرے ساتھ مل کر، ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی اور محنت کشوں کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ تو آپ میرے ساتھ نعرہ لگائیں گے، آپ تو جانتے ہیں نعرہ بڑی اچھی طرح، دنیا بھر کے محنت کشوں، مزدور اتحاد، مزدور اتحاد، مزدور اتحاد، دنیا بھر کے محنت کشوں۔ میں ایک اور دفعہ لا دوں؟ لو جی پچھو جو پیچھے سگریٹ پی رہے تھے، اب سگریٹ پینا چھوڑ دو، پھیپڑے کھول لو۔ اتنے سگریٹ پیو گے تو نعرے کیسے لگاؤ گے؟ ذرا زور سے نعرہ لگنا چاہیے، دنیا بھر کے محنت کشوں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔